नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, दो जनरल्स और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ की एक खातून रिश्तेदार के मुतल्लिक आज के दिन में अब से 10 मिनट पहले क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। इस खातून से जुड़ा एक ख़त अचानक कैसे सामने आ गया, इस ख़त में क्या दो बड़े इंकशाफात किए गए हैं, ये खबर आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इमरान खान साहब को मिटा दो, ये अल्फाज किसने बोले, इस शख्सियत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आपसे मुख्तसरन शेयर करते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के मोतबर और बड़े दानिश्वर औरिया मकबूल जान साहब ने क्या दो बड़े इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उनके केस में आला अदालत का क्या अहम तरीन फैसला सामने आ गया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की एक खातून रिश्तेदार के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इन्हीं खातून की एक वीडियो इस वक्त वायरल है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तहलका भी मचाया हुआ है। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को सेंसर कर दिया। अब ये जो खातून हैं इनको इन्हीं के एक ट्वीट की वजह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी मकबूलियत में इतना इजाफा हो गया कि ये कहा जाने लगा कि इनको मरियम नवाज के हलके से टिकट दिया जाए तो ये मरियम नवाज को शिकस्ते फाश दे देंगी। इस ट्वीट के बाद इन्हीं खातून को यानी खदीजा शाह को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस करार देकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब खदीजा शाह के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ की पोती भी हैं, आज उनके केस की समाअत हुई और इस दौरान खदीजा शाह की जो वकील हैं उन्होंने उनकी जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की। खदीजा शाह अपनी ट्वीट के मामले पर इससे पहले वजाहत भी दे चुकी हैं। अब इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि खदीजा शाह जो कि जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, अदालत FIA के मुकदमे में उनकी ज़मानत मंजूर करे, लेकिन इस पर अदालत ने FIA से खदीजा शाह का रिकॉर्ड तलब कर लिया, यानी 5 महीने से अभी रिकॉर्ड ही तलब किया जा रहा है। और उसके बाद इस केस की समाअत एक मरतबा फिर 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो आइन और कानून की बालादस्ती का अदालत के अंदर राग लाते हैं, वो इस कानून शिकनी पर भी मुकम्मल तौर पर चुप साधे हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आग लगा दी है। इस आला तरीन जनरल की ये वीडियो बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। अब इस एक वीडियो के ज़रिए इमरान खान साहब के हक़ में सबसे बड़ी गवाही आ गई है और इसी एक वीडियो ने असल में इमरान खान साहब के हक़ में ये जो पूरी अदालती गेम है, इस पूरी अदालती गेम को इमरान खान साहब के हक़ में उल्टा दिया है। यानी वो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर भी हैं, इसके बावजूद उन्हें लोहे के पिंजरे में कैद करके जज अबुल असनाद की अदालत में पेश किया जाता है। अब उन्हीं के हक़ में एक जनरल की वीडियो की वजह से एक नाकाबिले यकीन गवाही आ गई है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसके दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो आला जनरल हैं इनसे जुड़ी वीडियो में ये अल्फाज बोले गए, बहुत ही हैरतनाक ये अल्फाज हैं और ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म भी हैं और इमरान खान साहब की गवाही बनकर इमरान खान साहब के केस में उनके हक़ में फ़ैसला करवा गए। इस आला जनरल से जुड़ी वीडियो में ये अल्फाज बोले गए कि PTI के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए एक घिनौनी साजिश की गई। ये साजिश हमने खुद तैयार की। इस साजिश के अंदर 13 अफराद शरीक थे, लेकिन ये साजिश उल्टी पड़ गई। उसके बाद इस जनरल से जुड़ी वीडियो में ये कहा गया
کہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی جو سازش کی تھی، یہ نفرت کی گیم الٹا ہمارے خلاف ہو گئی اور پورے ملک کے اندر ہر گھر، ہر شہر، ہر گلی میں ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اس جنرل کی سے جڑی ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ اعتراف کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جس نے 6% کا گروتھ ریٹ اچیو کیا تھا، اس کو سازش کے ذریعے ختم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے جو کرپٹ رہنما ہیں، ان پر جو کرپشن کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کو کسی بھی صورت ختم کروایا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے گرانے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اس اعلیٰ جنرل سے جڑی ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی کے لیے اپنے مفاد میں نام نہاد جعلی انتخابی اصلاحات کی گئیں، اور ان جعلی انتخابی اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں نہیں ہرایا جا سکتا، تو اب ان کو دھاندلی کے ذریعے اگلا الیکشن جتوایا جائے، یعنی پی ڈی ایم کو پی ٹی آئی کے خلاف دھاندلی کے ذریعے اگلا الیکشن جتوایا جائے۔ لیکن اس کے بعد اس جنرل کے حوالے سے اس ویڈیو کا آخری حصہ سب سے اہم نوعیت کا ہے، اور اس ویڈیو کے اسی حصے پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس ویڈیو کے اسی حصے پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اب اس جنرل کے حوالے سے اس ویڈیو کے اس آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتوں کی حکومت تھی، جس نے اپنے کرپشن کے مقدمات بھی ختم کروائے، یہ عوام کو 1% بھی ڈیلیور نہیں کر سکی، عوام پر مہنگائی کا قہر بھی نازل ہو گیا۔ ان 16 ماہ میں صرف لوٹ مار ہوئی، کرپشن کے مقدمات ختم ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک جنرل کا ذکر کیا گیا۔ جب اس جنرل کا ذکر کیا گیا تو وہاں سے اس ویڈیو کے وائرل ہونے میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس جنرل کے ذکر کا بہت اہم کردار تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ ہم سب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ہاتھوں غلط طریقے سے استعمال ہوئے۔ جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک سازش کے تحت گرائی، اور ہم سب عمران خان صاحب کی حکومت غیر آئینی طریقے سے گرانے میں ملوث تھے، اور پی ڈی ایم جناب باجوہ کی اعلیٰ کار تھی۔ اور یہ جو انکشافات ہیں یہ اب ڈان ٹی وی پر پی ڈی ایم کے اپنے اتحادی مینگل صاحب نے ایک براہ راست پروگرام کے دوران کیے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہوئی ہے، بلکہ براہ راست ایک لائیو پروگرام میں مینگل صاحب نے یہ انکشافات اور یہ اعترافات کیے ہیں۔ اب یہاں پاکستان کے معتبر، بااصول اور ایک بہت بڑے دانشور اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی 2 اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان کے میڈیا پر اس وقت ایک اور بڑی انوکھی قسم کی پابندی لگ گئی ہے۔ یہ پابندی بہت خاموشی کے ساتھ لگائی گئی، اور پروبیبلی شاید کاشف عباسی صاحب جو اے آر وائی کے ایک سینئر اینکر تھے، وہ بھی اسی پابندی کا شکار ہوئے، اور غلام حسین صاحب کو بھی اسی پابندی کی وجہ سے اے آر وائی چھوڑنا پڑا، جبکہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ دباؤ کی وجہ سے اے آر وائی کو غلام حسین صاحب کو برطرف کرنا پڑا۔ اس پوری سچویشن میں اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان کے میڈیا پر اس وقت صرف ایک بڑی پابندی ہے۔ وہ پابندی یہ ہے کہ کسی بھی صورت نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، لیکن ایک باوقار بلوچ سردار کے بااصول بیٹے نے سچ بول دیا۔ اس کے بعد اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف جدید انسانی تاریخ کا پہلا سزا یافتہ قیدی ہے جو بغیر سزا پوری کیے بیرون ملک چلا گیا، 4 سال باہر رہا، مفروری کا مرتبہ حاصل کیا، اور جس شخص نے واپسی کی جعلی ضمانت دی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور جب نواز شریف واپس آیا تو جو ادارے اسے مجرم قرار دے رہے تھے اب وہی ادارے اس کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کون سی اہم شخصیت پہنچی، اور اب اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے سیاسی جانشین کے متعلق کیا بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت
ایک انتہائی اہم، دلچسپ اور آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن نوعیت کی خبر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال بھی اٹھایا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن تک بھی ان بوگس کیسز میں جیل میں رکھا گیا، انہیں جیل سے رہا نہ کیا گیا، تو ان کا سیاسی جانشین کون ہوگا؟ اور تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تو پھر تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ اب اس پوری سچویشن میں اڈیالہ جیل میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ ملاقات جاسوسوں کے درمیان ہوئی، یعنی جس وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے بھی ایک جاسوس کھڑا تھا، اور جس شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس کی بھی باقاعدہ جاسوسی کی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب عمران خان صاحب کا ایک انتہائی اہم پیغام باہر آ گیا ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد ہی آج کے دن میں علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا خان صاحب نے اپنا سیاسی جانشین نامزد کر دیا ہے؟ اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ کس کو عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی جانشین بنایا ہے؟ اب اس پر علیمہ خان صاحب نے بہت دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی بہنوں کے طور پر اپنے بھائی پر کیے گئے مظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ عمران خان جیل کے باہر بھی لیڈر ہے، جیل کے اندر بھی عمران خان ہی لیڈر ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحب سے یہ پوچھا گیا، علیمہ خان صاحبہ سے، کہ کیا آپ عمران خان کی سیاسی جانشین ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئی ہوں، بدترین جبر کے باوجود عمران خان کے حوصلے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو نواز شریف کے گھر کے اندر سے بغاوت کے متعلق ایک دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس سے جڑی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس پر پورے شریف خاندان کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، اور شریف خاندان اس ویڈیو پر منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جاوید ہاشمی، جن کے ذریعے نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دلواتی رہی، پاک فوج کے خلاف بیان دلواتی رہی، اب انہوں نے خود نواز شریف کا ایک بہت بڑا راز کھول دیا ہے اور انہیں سیاسی طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب جاوید ہاشمی صاحب جنہوں نے شریف خاندان کے کہنے پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دیے، اب انہوں نے یہ کہا کہ لاہور کا نون لیگ کا جلسہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، اس کے ذریعے سیاست میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور میں نواز شریف اور شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ یعنی انہوں نے تاثر دیا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں کسی بھی صورت نواز شریف اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور ان کا جو لاہور والا جلسہ ہے یہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کے کیس میں سب سے بڑے اور سب سے اہم نوعیت کے عدالتی فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک نام نہاد سائفر کیس تھا، جس میں جج ابو الاسناد کی عدالت میں عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، اب اس نام نہاد کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے۔ اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس کے اوپر ایک ڈائری نمبر لگ گیا جس پر بہت اہم نوعیت کی سماعت ہونی تھی، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کے 3 کیسز میں ضمانتوں کے متعلق بھی ایک بڑی عجیب اور تکلیف دہ نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی 3 ضمانتوں کی درخواستوں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب یہ سماعت ہوئی تو یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پروسیکیوٹر کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ اچانک چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو نام نہاد ملزمان نامزد کیے گئے تھے ان سب کو ضمانتیں مل چکی ہیں، ان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ آیا تو پروسیکیوٹر صاحب چھٹی پر چلے گئے، اور یوں یہ سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس پر نعیم پنجھوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہر کیس میں انصاف میں تاخیر کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب
मानसेरा से भी एक बड़ी अहम नोयत की खबर आई है और इससे जुड़ी कई वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं, क्योंकि मानसेरा में पीटीआई का जो वर्कर्स कन्वेंशन था इस पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। लेकिन अब इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई मानसेरा में एक बहुत बड़ा सियासी शो करने में कामयाब हो गई। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।